और जब खज़ां अपने अरूज पर थी, हर तरफ खुश्क पत्ते उड़ते फिर रहे थे, कभी पैरों के नीचे आते तो दहाइयाँ देने लगते, यूं जैसे कह रहे हों कल ही, हाँ कल ही तो हम ऊंची शाखों पर लहराते थे, आज तुम हमें पैरों तले रोंदते हो। मुझे पतझड़ का ये मौसम कभी भी अच्छा नहीं लगा। एक अजीब तरह की उदासी मन में उतर आती है। इस वक्त भी मैं उदास थी जब रूबी ने आकर बताया, सुनो कल सिकंदर आ रहा है। सिकंदर? मेरे होंठों ने इस नाम को क्या छुआ कि हर तरफ फूल ही फूल खिल उठे। सारी उदासी जाने किस सिमत परवास कर गई कि मैंने खिलखिलाते हुए रूबी के गले में बाजू डाल दिए। कब आ रहा है वो? बताया तो है कल। सच कह रही हो ना? मैंने इसकी आंखों में झांका। तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? वो खफा होने लगी। खफा मत होना, ये खफकी का मौसम नहीं है, मैंने इसे गुदगुदाया। फिर इसका हाथ पकड़कर लॉन में निकल आई। अभी कुछ देर पहले मेरा कमरे से निकलने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, और अब मैं बेखुदी के आलम में खुश्क पत्तों को रोंद रही थी, पैरों तले दबकर इनकी दुहाइयां जैसे सरगोशियों में बदल रही थीं। देखो निशी, पागल हो रही है। हाँ हाँ, मैं ज़ोर से हंसी। कभी कभी अचानक खुशी पागल कर देती है। क्या हुआ है तुम्हें? रूबी ने यकीनन खुश्क पत्तों की सरगोशियां नहीं सुनी, लेकिन मेरी आवाज़ सुन ली। जब ही हैरत से पूछने लगी, मैं पागल हो रही हूँ? कोई नई बात करो, मुझे तो तुम शुरू से पागल लगती हो। क्या क्या? मैं चीखी तो वो भाग खड़ी हुई, लेकिन इसके दराज बाल मेरी मुट्ठी में आ गए। 2 कदम के बाद ही वो एक झटके से रुक गई और चेहरा हाथों में यूं छुपा लिया जैसे रोने लगी हो। मुझे पता है तुम रो नहीं रही, मैंने इसके करीब जाकर सरगोशी में कहा। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, वो रूठे लहजे में बोली। आई एम सॉरी यार, मैंने जानबूझकर तुम्हारे बाल नहीं खींचे, चलो मैं तुम्हें वनीला आइसक्रीम खिलाऊं। मैंने इसकी पसंदीदा आइसक्रीम का नाम लिया तो वो सारी खफकी भूल गई। तुमने खुद बनाई है? इश्तियाक से पूछने लगी। नहीं, कहीं बाहर चलकर खाएंगे, तुम यहीं रुको, मैं मम्मी से कहकर आती हूँ। इसके साथ ही मैं भागती हुई अंदर चली गई। मम्मी से इजाज़त लेकर अपने कमरे से गाड़ी की चाबी ली और इसी तेज़ी से बाहर आई तो वो मेरी गाड़ी के पास खड़ी थी। फिर पूरी शाम हमने मुख्तलिफ सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते गुजार दी, कभी कहीं रुक कर आइसक्रीम खाते और कभी बर्गर। इस दौरान हम मुसलसल सिकंदर के बारे में बातें करते रहे थे, और जब शाम ढलने लगी तो रूबी ने वापसी की रट लगा दी। मेरा बिल्कुल वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। दिल चाह रहा था इसी तरह गाड़ी दौड़ाती रहूं और सिकंदर की बातें करती रहूं, लेकिन रूबी की वजह से मुझे वापसी की राह लेनी पड़ी। सुनो, पहले मुझे मेरे घर ड्रॉप करना, रूबी ने कहा तो मैंने स्पीड आहिस्ता कर दी। क्यों, क्या मेरे घर नहीं चलोगी? नहीं, अब बहुत देर हो गई है, मैं अम्मी से थोड़ी देर का कह कर आई थी। और कुछ नहीं कहेंगी आंटी, मैंने इसकी बात काट दी। इन्हें मालूम है जब हम दोनों साथ हों तो वक्त का एहसास नहीं रहता। ये तो है, फिर भी मैं अब घर जाऊंगी, इतने बहुत सारे काम करने हैं। इस वक्त कौन से काम होते हैं? रोजाना तो नहीं होते, लेकिन आज। और रुकी फिर शरारत से मेरी तरफ देखते हुए बोली, खास तौर से सिकंदर का कमरा ठीक करना है। पहले बताती, हम इधर उधर वक्त पर बात करने के बजाय इसका कमरा सेट करते। मुझे ख्याल आया था, फिर सोचा तुम भला क्यों इसके लिए काम करने लगी। मैंने घूर कर देखा तो वह हंसती चली गई। फिर इसके घर के सामने गाड़ी रोकी तो उसने मुझे भी अंदर चलने के लिए कहा। वह ना भी कहती तब भी मैं ज़रूर जाती कि जब से सिकंदर की मोहब्बत में हारी थी, तब से इसके आम से घर का आम सा दरवाज़ा भी मुझे बहुत अजीज़ हो गया था, और इसके अंदर दाखिल होते ही चाहतों की मसहूर कुन महक मुझे हसाए में ले लिया करती थी। रूबी की अम्मी हमेशा की तरह बहुत मोहब्बत से मिली, और जब मैं इनके पास बैठी तो वो बहुत सादगी से मुझे बताने लगी कि कल इनका बेटा सिकंदर पूरे 2 साल के बाद आ रहा है। मैं दिल ही दिल में खासी मखसूस हुई। अब इन्हें कैसे बताती कि ये 2 साल मैंने इसके इंतज़ार में कैसे काटे हैं, हर लम्हा हर पल इसकी याद में इसके तस्वुर को दिल में बसाए रही हूँ। निशी, चाय पियोगी? रूबी ने किचन के दरवाजे में से झांक कर पूछा, तो मैं नफ़ी में सर हिलाती हुई उठकर इसके पास चली गई। बस अब मैं चलूंगी, कल आओगी? वो पूरी उम्मीद नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। किस वक्त आएगा सिकंदर? 4 बजे। तुम तो गालिबन एयरपोर्ट जाओगी। गालिबन नहीं, यकीनन। और क्या तुम वहाँ नहीं आओगी? मैं अपनी तरफ इशारा करते हुए मैं सोच में पड़ गई। पता नहीं मेरा जाना मुनासिब था या नहीं। बताओ ना, मुझे सोचते देखकर रूबी ने मेरा कंधा हिलाया तो मैं पहले चौंकी, फिर कंधों को हल्के से झटका दिया। कुछ कह नहीं सकती, हो सकता है आ जाऊँ या हो सकता है ना आऊँ। नहीं, तुम ज़रूर आना, रूबी ने इसरार किया, तो मैंने महज़ इसे छेड़ने की खातिर नफ़ी में सर हिलाया, फिर जल्दी से खुदा हाफ़िज़ कहकर बाहर निकल आई। रात जब मैं सोने के लिए लेटी तो नींद मेरी आँखों से कोसों दूर थी। कितनी देर तक करवटें बदलती रही, बिल आखिर थक-हार कर बिस्तर छोड़ दिया। खिड़की से पर्दा हटाकर देखा, बाहर मुकम्मल तारीकी थी और खामोशी भी। किसी-किसी वक़्त खुश्क पत्तों के टकराने से फ़िज़ा में हल्का-सा इर्ताश पैदा होता, इसके बाद फिर खामोशी छा जाती। मैंने सर उठाकर दूर तक फैले आसमान पर नजरें दौड़ाईं। जगमगाते सितारे मुझे अपने हमनवा लगे, मेरा दिल खिलखिलाकर हंसने को चाहा, लेकिन मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया, और फिर ये मुस्कुराहट मेरे होंठों पर ठहर गई, क्योंकि दिल के दरीचों पर कोई धीरे धीरे दस्तक देने लगा था। सिकंदर, मेरे होंठों ने बेआवाज़ मगर यूं जंबिश की जैसे इससे पुकारा हो, और यूं लगा वो मेरा हाथ थाम कर इन्हीं राहों पर ले गया हो जहाँ कभी हम साथ साथ चलते थे, हर शय से बेगाना होकर, हर बात से बेखबर, बस एक दूसरे की ज़ात में गुम।
روبی سے میری دوستی کالج کے پہلے سال میں ہوئی تھی، حالانکہ ہم دونوں میں بہت فرق تھا، ہمارا مزاج، ہمارے انداز اور سب سے بڑھ کر طبقاتی فرق تھا، جسے اب تک تو میں بہت اہمیت دیتی آ رہی تھی۔ میرا تعلق اپر کلاس سے تھا اور اس بات یا احساس نے مجھے بہت مغرور بنا دیا تھا کہ میں کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ احساس فاخر میں گر کر میں نے اپنے سے کم حیثیت کے لوگوں کو کبھی درخور اعتنا نہیں سمجھا تھا۔ دوستی تو دور کی بات ہے، اسکول کے زمانے میں میری دوستی صرف صبا سے تھی، جو میری طرح لمبی سی گاڑی میں آتی اور ناہود سے اپنی گردن اکڑائے رکھتی تھی، لیکن میٹرک کرتے ہی وہ اپنے بھائی کے پاس جرمنی چلی گئی تھی۔ پھر کالج میں ابھی میں اپنے ہی جیسی کوئی لڑکی تلاش کر رہی تھی کہ میری ملاقات روبی سے ہو گئی۔ وہ بہت عام سے گھر کی عام سی لڑکی تھی، میرا اس سے دوستی کرنے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے مزاجوں کے فرق کے باوجود ہم بالکل انجانے میں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ مجھ سے بہت مرعوب تھی، اور ایسا تو ہوتا ہی ہے، کوئی ہم سے مرعوب ہو تو ہم اور زیادہ اس کے سامنے پوز کرنے لگتے ہیں، اور یہ احساس بہت اطمینان بخشتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ہم سے بہت حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے۔ میں شاید کمزور تھی کہ اپنے حسن و امارت کے ذوق میں ایک عام سی لڑکی کو مزید احساس کمتری سے ہمکنار کر رہی تھی۔ مجھے بڑا مزہ آتا جب میں باتوں کے درمیان اپنی انگلی میں پڑی ڈائمنڈ کی انگوٹھی اس کے سامنے کرتی، اور روزانہ جھولسی دھوپ میں جب وہ اسٹاپ پر کھڑی ہو کر بس کا انتظار کرتی تو میں مزے سے اپنی گاڑی اس کے سامنے لے جاتی۔ ایسے میں اس کے چہرے اور آنکھوں میں حسرتوں کے جو رنگ اترتے وہ کبھی مجھ سے چھپے نہیں رہ سکتے تھے، اور یہی رنگ مجھے محظوظ کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میں نے گاڑی اس کے قریب روک دی۔ یہ نہیں تھا کہ مجھے اس پر رحم آ گیا تھا یا میں حق دوستی ادا کرنا چاہتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ہم بڑے لوگوں کا ایک انداز ہے، پہلے بے نیازی دکھانا، پھر یوں دکھانا جیسے اچانک اور پہلی بار نظر پڑی ہو، اس کے بعد دل پر جبر کر کے یوں ظاہر کرنا جیسے ہم بڑے غریب پزر ہیں۔ روبی، تم یہاں کھڑی ہو؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کیا، حالانکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ ضرور یہاں کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، میری بس ابھی تک نہیں آئی، وہ دوپٹے کے پلو سے پسینہ پوچھتے ہوئے بولی۔ آؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کم آن یار، اتنی تیز دھوپ ہے، جلدی بیٹھو۔ میں نے لاپرواہی اور روک کو ایک ساتھ استعمال کیا تو وہ قدرے جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم روزانہ اسی طرح بس کا انتظار کرتی ہو؟ میں نے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، میرا تو یہ معمول ہے۔ اف توبہ، میں نے جھرجھری لی۔ اتنی جلستی دھوپ میں تم پتہ نہیں کیسے کھڑی ہو لیتی ہو۔ میں تو 2 منٹ کھڑی نہ رہ سکوں۔ اس نے میری بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اشارے سے راستہ بتانے لگی۔ اس کے گھر کی طرف جانے والے تنگ راستوں اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر میری گاڑی مسلسل جھٹکے کھاتی رہی۔ ہر جھٹکے پر میں خاص طور سے اس کی طرف دیکھتی تو وہ مجھے بہت شرمندہ سی نظر آتی، جیسے اس علاقے کی پسماندگی کی ذمہ دار وہ خود ہو۔ اور جب اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو میں نے مائی گاڈ کہہ کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ آئی ایم سوری، تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ اس کے لہجے کی خفت محسوس کر کے میں خواہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں، تم کہو تو میں روزانہ تمہیں چھوڑنے آ سکتی ہوں۔ شکریہ نشی، یہ تمہارا خلوص ہے اور میں اس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا، پھر اترنے سے پہلے کہنے لگی، میرا قریب کھانا تمہارے شایان شان تو نہیں ہے، پھر بھی اگر تمہیں دیر نہ ہو رہی ہو تو اندر چلو، میں تمہیں اپنی امی سے ملواؤں۔ ہاں، میں نے کچھ دیر سوچا، پھر چلو کہہ کر گاڑی بند کر دی۔ یہ میرا پہلا اتفاق تھا کہ میں کسی چھوٹے اور بہت عام سے گھر کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ چھوٹا سا آنگن جو اس وقت دھوپ کی شدت سے آگ ہو رہا تھا، اس سے آگے برآمدہ اور پھر 2 کمرے۔ دھوپ سے آنے کی وجہ سے مجھے کمرے میں صاف نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر میں نے بیٹھنے کے بجائے کمرے کی دیواروں اور چھت کا جائزہ لینا شروع کر دیا، جنہوں نے دھوپ کو اندر آنے سے تو روک دیا تھا لیکن اس کی تپش کو نہیں روک سکی تھی۔ بیٹھو نشی، روبی کی آواز پر میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ چائے پائی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ تمہارا گھر ہے اتنا چھوٹا سا؟ اس کا اشارہ نظر انداز کرتے ہوئے میں نے لہجے میں حیرت سمو کر کہا۔ وہ خاموش رہی۔ تم یہاں کیسے رہتی ہو اتنے گھٹے ہوئے ماحول میں؟ ظاہر ہے، ہم تو عادی ہیں، اور مجھے کیونکہ عادی نہیں ہونا ہے اس لیے میں جا رہی ہوں۔ یہ بھی ایک انداز تھا دوسرے کی کم آئیگی کا مذاق اڑانے کا۔ میں ایک جھٹکے سے پلٹی، لیکن پہلے قدم پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کے بیچوں بیچ جانے کون کھڑا تھا، خاصی ناگواری سے مجھے دیکھتا ہوا۔ میں نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے روبی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، یہ میرا بھائی ہے سکندر۔ میں بے نیازی سے کندھے جھٹک کر آگے بڑھی لیکن وہ راستے سے نہیں ہٹا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ بدتمیزی نہیں، مہمان نوازی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ کیا مطلب؟ کڑے تیغوں سے پوچھا۔ آپ تشریف رکھیں، میری والدہ آپ کے لیے اسکواش لا رہی ہیں۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بول پڑا۔ اس جھلسا دینے والی گرمی میں آپ نے روبی کو یہاں تک لا کر جو زحمت اٹھائی ہے، اس کے لیے صرف شکریہ تو کافی نہیں ہوگا۔ آپ شکریہ بھی نہ کہیں، مجھے پرواہ نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن ہمیں تو ہوتی ہے۔ میری بہن روبی بہت حساس ہے، اگر آپ اسی طرح چلی گئیں تو یہ بہت افسردہ رہے گی۔ روبی، میں جھنجھلا کر روبی کی طرف متوجہ ہوئی۔ اپنے بھائی سے کہو میرا راستہ چھوڑے۔
اس نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے کہنے لگی، پلیز نشی تم کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ نا۔ نہیں بھائی، مجھے تو یہاں سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ اسی وقت روبی کی امی ٹرے لیا آ گئیں جس میں اسکواش سے بھرا جگ اور گلاس رکھے تھے۔ السلام علیکم۔ میں نے انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا اور بڑی محبت سے بیٹھنے کے لیے کہا تو مجھے خود پر حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے کہنے پر میں فوراً بیٹھ گئی تھی، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اسکواش سے بڑا گلاس میری طرف بڑھایا میں نے لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ روبی تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، وہ کہنے لگی، ہر بات میں تمہارا ذکر کرتی ہے۔ نتاشا نے یہ کہا، نتاشا نے وہ کہا۔ اصل میں روبی خود بہت اچھی ہے، پتہ نہیں کیسے میری زبان سے روبی کے لیے یہ تعریفی جملہ نکلا اور پھر فوراً ہی میں گلاس خالی کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اب چلوں گی، پھر آؤ گی نا؟ ان کا محبت بھرا لہجہ مجھے گرفت میں لے گیا اور میں بے اختیار اس بات میں سر ہلا گئی، اور پھر اکثر ایسا ہونے لگا کہ میں کالج سے واپسی پر روبی کو اس کے گھر چھوڑنے چلی جاتی۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سب اس کی دوستی میں نہیں کر رہی تھی، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اس سے بدتر ثابت کرنا تھا۔ میں شاید اس کی صلاحیتوں سے خوفزدہ تھی کہ وہ بہت عام سے گھر کی عام سی لڑکی اپنی ذہانت کی وجہ سے ٹیچرز میں خاصی مقبول ہو گئی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ ٹیچرز کی غیر معمولی توجہ سے اتنا پورے اعتماد نہ بنا دے کہ کبھی وہ میرے مقابل کھڑی ہونے کی سوچنے لگے۔ اس لیے جس روز بھی کوئی ٹیچر اس کی تعریف کرتی، اسی روز میں اس سے چھوڑنے کے بہانے اس کے گھر چلی جاتی اور باتوں باتوں میں اس کے گھر اور معمولی ساز و سامان کو نشانہ بناتی کہ وہ بیچاری شرمندہ ہو کر رہ جاتی۔ اس روز بھی میں اس کے گھر کے چھوٹے سے برآمدے کے کونے میں رکھی چارپائی اور اس کے ساتھ پرانے طرز کی بدرنگ میز جس پر کچھ کتابیں رکھی تھیں تبصرہ کر رہی تھی۔ یہ غالباً اسٹڈی روم ہے، میں نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اور بظاہر بہت عام سے لہجے میں کہا تو وہ کہنے لگی، اصل میں یہ سکندر کا کمرہ ہے۔ میں نے اس کی بات اچک لی، کمرہ تو نہیں ہے، بس اس کے سونے اور بیٹھنے کی جگہ ہے، اور رات میں وہ یہاں اسٹڈی بھی کر لیتا ہے۔ اتنی گرمی میں نے پنکھے کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اور اس سے پہلے کہ روبی کچھ کہتی کمرے سے نکل کر سکندر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بائی دا وے نتاشا جہانگیر، آپ کیا ہمارے گھر پر ریسرچ کرنے آتی ہیں؟ سکندر کا لہجہ ٹھہرا ہوا لیکن آنکھوں میں تنبیہ کے ساتھ سختی تھی۔ کیا مطلب؟ میں انجان بن گئی۔ یہ ہمارا گھر ہے محترمہ، کوئی عجائب خانہ نہیں جو آپ روزانہ ہر چیز کو اثر نو دیکھتے ہوئے اس کا تاریخی پس منظر جاننے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ سکندر، روبی شاید اسے خاموش کرانا چاہتی تھی لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ نظریں مسلسل مجھ پر جمائے کہنے لگا، جب یہ گھر اور یہاں کی کوئی بھی چیز آپ کے شایان نشان نہیں، یہاں آپ کا دم گھٹتا ہے، تو پھر آپ یہاں آتی کیوں ہیں؟ کوئی آپ کو بلانے تو نہیں جاتا، یا آپ کا مقصد محض ہمارا مذاق اڑانا ہے؟ وہ تعصب سے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نتاشا، میں آپ کو اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، یہ ہمارا گھر ہے، ہماری جنت، اور تم بڑے گھروں میں رہنے والی کیا جانو کہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی؟ میں نے تمسکرانہ انداز میں ہنستے ہوئے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا کر ایک چکر کھایا ہی تھا کہ اس نے میری کلائی اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لی اور ایک جھٹکے سے مجھے روکا تو میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی، لڑکھڑائی اور سنبھلتے سنبھلتے بھی میری پیشانی اس کے کندھے سے جا لگی۔ نون سینس، میں نے دان پیسے اور اس نے میری کلائی کو جھٹکا دے کر مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ پہلے مجھے شبہ تھا لیکن اب یقین ہے کہ تم یہاں ہمیں ہماری کم مائگی کا احساس دلانے اور ہمارا مذاق اڑانے آتی ہو۔ میں نہیں جانتا ایسا کرنے سے تمہارے کس جذبے کی تسکین ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور جان گیا ہوں کہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آنے کی کوشش کرتی ہو۔ تم جیسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی اور مخلص دوست نہیں ہو سکتی۔ کچھ دیر رک کر کہنے لگا، تم پر مجھے اختیار نہیں، اس لیے میں تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن روبی میری بہن ہے اور اسے میں تمہارے سامنے منع کر رہا ہوں کہ یہ آئندہ تم سے نہیں ملے گی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں اچانک سرخ ہو گئی تھیں، ہورن بھینچتے ہوئے اس نے باہر کی طرف یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو گیٹ لاسٹ، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اپنی تذلیل پر اس معمولی شخص کے منہ پر تھپڑ مار کر پلٹتی اور راستے میں آئی ہر شے کو ٹھوکر مارتی ہوئی باہر نکل جاتی، لیکن اس کے برعکس پتہ نہیں کیسے میں اپنی جگہ ساکت کھڑی ایک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے سرخ ہوتی آنکھوں میں روبی کی طرح کوئی خسرت نہیں تھی، نہ ہی اپنی کم مائگی کا کوئی احساس، بلکہ ایسا اعتماد تھا جو میں روبی کی ذات میں پیدا ہونے سے پہلے توڑتی آ رہی تھی۔ تم جا سکتی ہو۔ وہ ذرا بھی مجھ سے متاثر نہیں ہوا تھا، نہ ہی میری محویت نے اس سے چونکایا تھا۔ اسی طرح اکھڑ لہجے میں بولا تو میں نظروں کا زاویہ بدل کر روبی کی طرف دیکھنے لگی، اور وہ شاید اسی انتظار میں کھڑی تھی کہ فوراً ہاتھ جوڑ کر مجھے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ تب اپنے قدموں کو واپس موڑتے ہوئے مجھے لگا جیسے میں اندر سے ٹوٹتی جا رہی ہوں، اور میں سچ مچ ٹوٹ گئی۔ میرا ذوق، میرا تفاخر، سب کچھ اس شخص نے ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا۔ اسی رات میں نے اپنا محاسبہ کیا تو مجھے اپنی کمینگی پر غصے کے ساتھ رونا بھی آیا۔ کس چیز کی کمی تھی میرے پاس؟ اس کے باوجود میں اتنی کمزور تھی کہ ایک لڑکی جس کے پاس کچھ نہیں تھا، باوجود صلاحیتوں کے جنہیں اجاگر کرنے کے لیے صرف اشارہ چاہیے تھا، اور میں وہ بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ مسلسل اسے اس کی کم مائگی کا احساس دلا کر میں اپنی برتری قائم رکھنا چاہتی تھی، حالانکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہا تھا سکندر کہ مجھ جیسی لڑکیاں کبھی بھی اچھی اور مخلص دوست نہیں ہو سکتی۔ مجھ جیسی لڑکیاں، میری آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی اتر آیا۔ ایک عام سے شخص نے مجھے آئینہ دکھا دیا تھا
جس میں اپنی مکروہ شکل دیکھ کر مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا روبی، رات کے آخری پہر میں اس کے تصور سے کہہ رہی تھی۔ میں واقعی تمہارے ساتھ مخلص نہیں تھی، لیکن اب میں صرف تمہارے ساتھ مخلص رہوں گی۔ یہ اعتراف میں روبی کے سامنے بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کبھی بھی اپنے اندر یہ ہمت پیدا نہ کر سکی تھی کہ بہرحال اس سے پرخلوص و بے غرض دوستی کی ابتدا اسی وقت ہوئی تھی جب میں اپنے حسن و امارت کے زوم سے آزاد ہو کر اس کے سامنے گئی تھی، اور اپنے گزشتہ رویے کی تلافی میں نے یوں کی کہ نہ صرف اپنے آپ کو بدل ڈالا بلکہ اس کی وہ اندیکھی صلاحیتیں جنہیں اجاگر کرنے کے لیے صرف اشارہ چاہیے تھا، انہیں میں نے خود نکھارا۔ ہر قدم پر اس کی اتنی حوصلہ افزائی کی کہ اگلے چند ہفتوں میں وہ ایک پورے اعتماد لڑکی کے روپ میں سامنے آئی، بالکل اپنے بھائی سکندر کی طرح، جسے نہ اپنی کم مائگی کا احساس تھا اور نہ کم حیثیتی پر کوئی شکوہ، اور جس کے لیے وہ چھوٹا سا گھر جنت سے کام نہیں تھا۔ اس دوران میں جان بوجھ کر روبی کے گھر نہیں گئی تھی۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ روبی کے ساتھ ساتھ میں نے خود اپنے آپ کو بھی بدل لیا ہے، تب میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ سکندر میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اس کے گھر پہنچ گئی۔ اتفاق سے وہ اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ وہ اس وقت آیا جب میں روبی کے ساتھ کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی۔ وہ بھوک کا نعرہ لگاتا ہوا سیدھا وہیں آیا تھا، مجھے دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا، اور میں نے کن اکھیوں سے اسے حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن دیکھا۔ پھر فوراً رخ موڑ کر ٹرے میں پلیٹیں رکھنے لگی۔ روبی، تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ پتہ نہیں وہ چھیڑ رہا تھا یا یقین چاہتا تھا، میں سمجھ نہ سکی۔ یہ روبی شاید ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اس دن کی طرح پھر نہ مجھے کوئی سخت بات کہہ دے، اس لیے یہ کہہ کر خاموش ہو گئی، پھر فوراً میرے ہاتھ سے ٹرے لے کر اندر چلی گئی۔ میں نے قدرے جھجکتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا تو وہ کہنے لگا، اچھا آپ ہیں نتاشا جہانگیر؟ کیوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے اسی کے لہجے میں کہا۔ اعتراض اس وقت تھا جب تم اس گھر کو عجائب خانہ سمجھ کر آتی تھی، اب جنت سمجھ کر آئی ہو تو موسٹ ویلکم۔ وہ میری طرف دیکھنا بھی چاہتا تھا اور گریز بھی کر رہا تھا۔ تم نے کیسے جانا کہ میں اسے جنت سمجھ کر آئی ہوں؟ میں بھی آپ سے تم پر آ گئی، تمہارے انداز بتا رہے ہیں۔ اچھا، میں خواہ ہنسی اور وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر میں نے سالن کا ڈونگا اٹھایا اور اس کے قریب سے نکل کر اندر چلی آئی۔ پھر وقت دبے پاؤں گزرنے لگا، میں نے ہر طرف سے بے نیاز ہو کر، ہر تفریق بھلا کر اس کی طرف جانے والے راستوں پر آنکھیں بند کر کے پاؤں رکھ دیے تھے، جبکہ وہ نہ صرف خود مختار تھا بلکہ اکثر مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ نشی، سیلاب کے پیچھے مت بھاگو، تمہارے اور میرے راستے الگ ہیں۔ بے شک راستے الگ ہوں، لیکن منزل ایک ہے۔ منزل ہی تو ایک نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں افسردگی سمٹ آئی۔ یہ مت بھولو نشی کہ ہمارے درمیان دولت کی اونچی دیوار کھڑی ہے۔ میں ساری دیواریں توڑ دوں گی سکندر، بس تم میرا ہاتھ تھامے رکھنا۔ وہ شاید میرا دل رکھنے کی خاطر میرا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا، لیکن اندر سے بہت بے یقین تھا۔ کبھی بھی میری باتوں پر اس کی آنکھوں میں چراغ نہیں جلے، اس کے برعکس وہ کچھ کھویا کھویا سا میری طرف دیکھتا رہتا تھا۔ میں دھندلا جاتی، اس سے لڑتی۔ آخر تم میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہو تو میں آج ہی گھر میں بات کروں۔ میرے ممی ڈیڈی نے کبھی میری کوئی بات رد نہیں کی۔ نہیں نشی، ابھی میرے بارے میں گھر میں کوئی بات مت کرنا۔ کیوں؟ پہلے میں کچھ بن تو جاؤں۔ کیا بننا چاہتے ہو تم؟ یہ صحیح ہے کہ تمہارے ڈیڈی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس مقام تک پہنچنے دو جو میں نے اپنے لیے متعین کر رکھا ہے۔ وہ مجھے سمجھاتا اور میں اس کی دلیلوں کے سامنے خاموش ہو جاتی۔ 1 سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلا، اور ان دنوں جبکہ میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اسے اسکالرشپ مل گیا، اس نے بے پناہ خوشی کے احساس میں گر کر مجھے اطلاع دی تھی، اور میں رو پڑی۔ تم چلے جاؤ گے؟ بے وقوف، ہمیشہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں، بس 2 سال کی تو بات ہے۔ مجھے تمہاری 2 پل کی جدائی گوارا نہیں، تو تم 2 سال کی بات کرتے ہو؟ کم آن نشی، اس طرح مت رو، 2 سال کا عرصہ اتنا طویل نہیں ہوتا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں 2 سال بعد اس قابل ہو جاؤں گا کہ تمہارے ممی ڈیڈی سے تمہیں مانگ سکوں، ورنہ اگر اس حالت میں ان کے سامنے گیا تو وہ مجھے کھڑے کھڑے نکال باہر کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، میں روتے ہوئے بولی تھی۔ چلو مان لیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، پھر بھی کیا تم پسند نہیں کرتی کہ میں بہتر مقام حاصل کروں؟ میں خاموش رہی تو اس نے اپنی انگلیوں سے رخساروں پر بکھرے موتی سمیٹ لیے۔ اب تم نہیں رو گی؟ اس کے لہجے میں اپنی بات منوا لینے کا مان تھا، اور میں نے اس کا مان رکھ لیا کہ پھر میں نہیں روئی، اس وقت بھی نہیں جب وہ مجھ سے رخصت ہو رہا تھا۔ وہ اوائل بہاڑوں کی حسین شام تھی، اور اس کے رخصت ہوتے ہی جیسے بہاڑوں کے قافلے بھی رخصت ہو گئے تھے، اور یہ میں تھی، نتاشا جہانگیر، جو جب بہاڑوں کے قافلے اترتے تو دیوانی ہو جایا کرتی تھی، چٹکتی کلیوں کے گرد تتلی کی مانند منڈلایا کرتی اور یوں ہی بنا کسی بات کے کھلکھلا کر ہنس پڑتی تھی، اور اب وہ نہیں تھا تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ نہ چٹکتی کلیاں متوجہ کر سکیں اور نہ کھلکھلاتی ہنسی ہونٹوں پر مچلی تھی، اور آج جبکہ خزاں اپنے عروج پر تھی، ہر طرف خشک پتے اڑتے پھر رہے تھے، اور ماحول کے ساتھ ساتھ من میں بھی نامعمول اداسیاں سمٹی آ رہی تھیں کہ روبی نے سکندر کے آنے کی نوید سنا دی،
اور میں ایک عرصے کے بعد کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی جانا کہ سارے موسم تو ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ لاکھ بہار اپنے جوبن پر ہو، جب تک دل کی کلی نہ چٹکے باہر کی کسی کلی کی چٹکنے کی صدا نہیں آتی۔ صبح میرے لیے بہت خوشگوار تھی، اجلی اجلی نکھری نکھری سی۔ میں خلاف معمول بہت جلدی اٹھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ممی اور ڈیڈی نے مجھے حیرت سے دیکھا، کیونکہ جب سے کالج چھوڑا تھا میں بہت دیر سے اٹھنے لگی تھی۔ آج نشی بیٹا اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی؟ ڈیڈی پوچھے بغیر رہ نہیں سکے۔ بس ڈیڈی خود ہی آنکھ کھل گئی، دوبارہ سونے کی کوشش کی لیکن نیند ہی نہیں آئی۔ ویری گڈ، ایسا روز ہونے لگے تو کتنا اچھا ہو۔ میں ہنس پڑی، ممی کی طرف دیکھا، وہ مجھے ٹٹولتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سر جھکا کر ناشتے میں مصروف ہو گئی اور جب ڈیڈی ناشتے کے بعد آفس چلے گئے تب ممی کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی میں نے ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ پتہ ہے ممی، آج سکندر آ رہا ہے۔ مجھے تو تمہارے جلدی اٹھنے پر ہی شبہ ہو گیا تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ ممی نے مسکرا کر میرا گال تھپتھپایا تو میں زور سے ہنس پڑی۔ ممی کو میں نے سکندر کے بارے میں اس وقت بتایا تھا جب میرے لیے پہلا پروپوزل آیا تھا اور اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سلسلہ چل نکلے اور میرے بار بار انکار پر ممی خفا ہونے لگے۔ اس لیے میں نے سکندر کے بارے میں بتاتے ہوئے ممی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں شادی صرف سکندر سے کروں گی۔ میری زندگی میں آنے والا وہ پہلا اور آخری شخص ہے۔ میری بات سن کر ممی خاموش ہو گئی تھی اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت عام سے گھر کا عام سا لڑکا ہے تب تو وہ فکر مند بھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کی، یہ بھی کہا کہ تمہارے ڈیڈی نہیں مانیں گے، لیکن میں نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے ممی کو قائل کیا اور ڈیڈی کو قائل کرنے کی ذمہ داری انہیں سونپ دی تھی۔ ممی، آپ ڈیڈی سے بات کریں گی نا؟ میں نے آنسوں نراش میں گھیر کر پوچھا تو ممی نے میری پیشانی چوم لی۔ میں تمہارے ڈیڈی سے بات کر چکی ہوں بیٹا۔ کب؟ کیا کہا انہوں نے؟ میں حیران ہو کر بےتابی سے پوچھنے لگی۔ جب سکندر باہر جا رہا تھا تب میں نے تمہارے ڈیڈی کو اس کے بارے میں بتایا تھا اور کوئی فیصلہ وہ اس سے ملنے کے بعد کریں گے۔ مجھے یقین ہے ڈیڈی اس سے مل کر بہت خوش ہوں گے، میں نے یقین سے کہا اور ممی کے گال پر پیار کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور جب مقررہ وقت پر میں ایئرپورٹ پہنچی تو میرے دل کی عجیب حالت ہو رہی تھی۔ دھڑکنیں اس قدر شور مچا رہی تھی کہ باہر کی کوئی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ سب سے الگ تھلگ میں ایک ستون کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی نظریں کس طرح بے قراری سے مجھے کھوجتی ہیں اور جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر مایوس ہونے لگے گا تو میں ایک دم اس کے سامنے جا کھڑی ہوں گی۔ میں نے ذرا سا آگے ہو کر دور تک نظریں دوڑائیں اور اس پر نظر پڑی تو میں بے اختیار ہو گئی۔ اس کی طرف بھاگنا چاہتی تھی کہ ایک دم رک گئی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ وہ جو کوئی بھی تھی میرے احساسات کو زبردست ٹھیس پہنچا گئی تھی۔ میں نے بار بار پلکوں کو جھپک کر دیکھا کہ شاید مجھے دھوکا ہوا ہے، لیکن نہیں، وہ نہ صرف اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی بلکہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس بھی رہے تھے۔ اب وہ روبی اور اپنی امی سے مل رہا تھا، پھر اس کا تعارف۔ میں دور سے دیکھتی رہی۔ ابھی کچھ دیر پہلے دھڑکنوں میں خوشگوار سا ارتعاش تھا اور ارتعاش تو اب بھی تھا، بلکہ ہنگامہ کہ ابھی اسی وقت اس کے سامنے جا کھڑی ہوں اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک ایک پل کا حساب مانگوں۔ لیکن میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو روکا مگر اس نمی کو نہ روک سکی جس نے آنکھوں میں اتر کر سامنے کا سارا منظر دھندلا کر دیا تھا۔ اور جب میں وہاں سے لوٹ کر تھکے تھکے قدموں سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھ پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے ایک ایک چیز کو اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا۔ اس پر بھی غصہ کم نہیں ہوا تو بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، تکیے پر زور زور سے مکے مارتے ہوئے میں چلاتی رہی۔ ممی ڈیڈی شاید کلب جا چکے تھے جب ہی میرے رونے اور چلانے کے باوجود کوئی نہیں آیا۔ اس نے مجھے دھوکا دیا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے ساتھ اس لڑکی کا خیال آیا تو بس اسی وقت اٹھ کھڑی ہوئی، واش روم میں جا کر منہ دھویا، پھر گاڑی کی چابی لے کر باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد میں اس کے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے آنگن میں کھڑی تھی۔ اندر سے باتوں اور اس کی ہنسی کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ کس قدر خوش ہے وہ، میں نے جھل کر سوچتے ہوئے قدم بڑھایا ہی تھا کہ روبی کسی کام سے باہر نکلی۔ مجھے دیکھتے ہی خفا ہونے لگی۔ بڑی بے مروت ہو، تم نے تو ایئرپورٹ آنے کو کہا تھا، پھر آئی کیوں نہیں؟ میں خاموش رہی۔ پتہ ہے میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اور سکندر؟ وہ ایک دم خاموش ہو کر بغور میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نشی تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری آنکھیں بھی اتنی لال ہو رہی ہیں، آؤ اندر چلو، وہ تشویش سے بولی اور میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ اور میں جو اس سے حساب لینے آئی تھی اس پر نظر پڑی تو سارے حوصلے جواب دے گئے۔ اس کے سلام کے جواب میں ذرا سا سر ہلا کر اس کی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ روبی، وہ چائے کیا ہوئی؟ اس نے کہا تو روبی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ میں چائے ہی بنانے جا رہی تھی، نشی کو دے کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ جانے لگی، پھر جاتے جاتے مجھے بھی اشارہ کیا تو میں اٹھ کر اس کے ساتھ کچن میں آ گئی۔ پتہ ہے تمام راستہ سکندر سے گوشیوں میں مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتا رہا ہے، وہ کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھتے ہوئے بولی تو میں ہونٹ بھینچ کر ٹرے میں کپ رکھنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں میں ایک دم خاموش ہو گئی تھی، شاید اس لیے کہ ہونٹوں کے جنبش کرتے ہی آنکھیں بھی بہنے لگی تھیں اور میں ابھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ ہم ابھی ابھی تو آ رہے ہیں، روبی کہہ رہی تھی۔ اصل میں سکندر کے ساتھ اس کے دوست کی بیوی تھی، ہم پہلے سے چھوڑنے چلے گئے۔ کیا؟
میں کپ رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں آئی؟ روبی اگر میری طرف متوجہ ہوتی یا میرے لہجے پر غور کرتی تو ضرور مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھتی، لیکن وہ مصروف تھی، اس لیے میری بات پر غور کیے بغیر سادگی سے بولی، ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ہمارے ساتھ چلے، لیکن وہ نہیں مانی، اور اچھا ہوا تم ابھی آئی ہو، اگر کچھ دیر پہلے آتی تو دروازے پر تالا دے کر مایوس لوٹ جاتی۔ میں مایوس نہیں لوٹوں گی، میں نے سوچا، اور ایک دم ساری آزردگیوں سے نکل کر ہلکے سے مسکرائی۔ اچھا روبی، میں اب چلتی ہوں، میں نے کہا تو وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب، ابھی تو آئی ہو اور ابھی؟ میں کل آؤں گی، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے جلدی سے کہا اور اسے حیرتوں میں گم چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اصل میں اچانک بدلتی کیفیت نے مجھے بے اختیار کر دیا تھا، اور بے اختیاری میں اکثر اوٹ پٹانگ حرکتیں کر جایا کرتی ہوں، اور وہ لاکھ میری دوستوں ہم راز صحیح ساری باتیں تو دوستوں سے نہیں کی جاتی۔ گاڑی کا لاک کھول رہی تھی کہ میرا ہاتھ مضبوط گرفت میں آ گیا۔ فوراً پلٹ کر دیکھا، وہ دشمنے جا قریب ہی کھڑا تھا۔ مجھ سے خفا ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ نہیں تو؟ اس کی قربت نے مجھے نروس کر دیا۔ پھر اس طرح کیوں جا رہی ہو؟ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تو کہنے لگا، ایئرپورٹ سے بھی اسی طرح لوٹ گئی مجھ سے ملے بغیر؟ کیا؟ میں سٹپٹا گئی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں وہاں ہی تھی؟ بے وقوف، میری نظروں نے سب سے پہلے تمہیں ہی کھوجا تھا، تم لاکھ چھپتی میری نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں بے خیالی میں اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ گریز کیوں؟ اور میں اسے کیسے بتاتی کہ میں نے اس کی محبت پر شبہ کیا، ایک انجان لڑکی کو اس کے ساتھ دے کر بے اختیار ہو گئی؟ نہیں، یہ صحیح ہے کہ مجھے اس شخص کے سامنے ہمیشہ سچ بولنا ہے، لیکن اس وقت میں ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ جو میرے ہونٹوں سے کوئی خوبصورت بات سننے کا منتظر کھڑا ہے، تو میں اسے افسردہ نہیں کر سکتی۔ نشی، کچھ کہو نا۔ اس نے میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ کیا میری آنکھوں میں اتری لالی تمہیں تمہارے بنا گزرے دنوں کا حوال نہیں سنا رہی؟ میں نے کہنا شروع کیا۔ میں تم سے گریز کیوں کروں گی؟ تمہارے انتظار میں تو میں نے ایک ایک پل شمار کیا ہے، اور پتہ ہے، ایئرپورٹ پر تمہیں دیکھ کر میں بے اختیار ہو گئی تھی، اور اگر تمہارے سامنے آ جاتی تو میرے جذبے وہاں موجود ہر شخص پر عیاں ہو جاتے، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے تمہیں دور ہی سے دیکھ کر چلی گئی۔ اور اب کیوں جا رہی ہو؟ میرا مطلب ہے اتنی جلدی؟ ابھی تو مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہے، یہ ڈھیر ساری باتیں میرے گھر آ کر کرنا۔ کیا میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، لیکن اکیلے نہیں، روبی اور آنٹی کو ساتھ لے کر۔ ارے، میرے ہونٹوں کی شرمگین مسکراہٹ سے بہت کچھ سمجھ کر وہ بے اختیار ہوا، اور اس سے پہلے کہ کوئی شوق جسارت کرتا، میں جلدی سے دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی، اور شریر ہنسی کے ساتھ اسے خدا حافظ کہہ کر گاڑی آگے بڑھائی تو اس کی شوق اور والہانہ نظریں میرے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگی۔